बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है उसका आगाज़ कुछ अच्छी खबर से नहीं हुआ। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में दो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और इसके अलावा बुनेर में भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें हमारे दो फौजी जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है वो कुछ राहगीरों को शनाख्त करके बस से उतार के उनको शहीद किया गया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मज़म्मत, और ये एक तवील सिलसिला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम करे और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना मुसलसल कई अशरों से है और इंशाअल्लाह कामयाबियाँ पाकिस्तान ने पहले भी हासिल की हैं, मज़ीद भी हासिल करेगा इंशाअल्लाह। अभी इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, ये बड़ी अहम खबर है इस पर। और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आज एक बाकायदा 6 जमाती या 6 रुकनी इत्तेहाद बन गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमात इस्लामी शामिल हैं। आज उन्होंने वहाँ पर जलसा भी किया है और अजमल खटक साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा के मुकदमात जो थे वो साफ़ किए गए थे या ख़त्म किए गए थे, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान की पार्लिमान वो ख़त्म करे उनको। और फिर ये जो एक नुकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान के आइन की बहाली, पाकिस्तान का आइन अल्लाह रहम करे माजूल कहाँ पे है, मुअत्तल कहाँ पे है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का आइन नाफिजुल अमल है और उसके मुताबिक ही कारोबार ममलिकत चल रहा है, अदालतें खुली हुई हैं और निज़ाम इंसाफ भी चल रहा है। तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर के असल मसला क्या है हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से जनाब इमदाद सुमरो साहब ने, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खालिद क़य्यूम साहब और जनाब वलीद अहमद वलीद साहब। तो वलीद साहब, मैं अगर आप इजाज़त दें तो इमदाद सुमरो साहब से शुरू कर लूँ। आज तरतीब ज़रा उलट पलट हुई है, आपकी इधर जगह थी इमदाद सुमरो साहब पहले आ गए थे। नहीं, आपसे करते हैं। ये मैं अव्वल तो पहले तो सियासत पे मैं ज़रा बाद में बात करना चाह रहा हूँ। पहले जो हमारा कौमी मसला है दहशतगर्दी का, तो इस वाक़े के ऊपर आपका क्या फीडबैक है, रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, जो आपने दोनों बड़ी खबरें ली हैं प्रोग्राम के लिए, दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से। एक पशीन में जलसा हुआ है जी हाँ, नोश्ती में वारदात हुई है दहशतगर्दी की, और वो कोई आम राहगीर मुसाफिर नहीं थे, ज़ायरीन थे, ईरान जा रहे थे। और ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है। जैसे आपने खुद कहा, बसों से उतार कर शनाख्त करके, और फिर बस भी वो जो पता है कि ताफ्तान जा रही है, जो पता है कि ईरान जा रहे हैं इराक और ज़ायरीन के साथ, तो एक ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक इंतहा पसंदी फिर। अच्छा, एक इत्तला ये भी है कि वो कोई मजदूरी वगैरह करने भी जा रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, वो उसमें वो भी वो मुख्तलिफ थे, उसमें कुछ के पास पासपोर्ट भी थे और वो ईरान और इराक भी जा रहे थे। लेकिन ये ज़ाहिर है ये जो सिलसिला है, जिस तरह वहाँ पर आपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में देखा, एक किलिंग हुई थी। 2 शहरी गुजरांवाला के उनके बारे में दो शहरी गुजरांवाला के डंकी कर यूरोप की तरफ जा रहे थे। अच्छा, वो एक रास्ता तो चले जो भी है, मसला ये है कि 9 पाकिस्तानी और उससे वो जो थे वो तो उनका ताल्लुक था बड़ी बहाउद्दीन से, वजीराबाद से, गुजरांवाला से। लेकिन जो दूसरी गाड़ी थी जिसको रोकने का इशारा किया, वो लोकल वहाँ के मकामी थे, उसी इलाके के थे। तो दहशतगर्दी तो किसी को नहीं देखती ना, किसी की वो नहीं होती सकी। वो तो दहशतगर्दों ने जो भी उनको मौका आता है अदम इस्तेहकाम पैदा करना। मैंने आपको कहा ना कि 2 वाक़यात हैं, दोनों बलूचिस्तान में हुए। एक तहरीक उठ रही है नई नवेली हुकूमत के खिलाफ, और आपको लगता है कि कड़ियाँ मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है दोनों का? अदम इस्तेहकाम, सियासी, मुआशी और वैसे ही दोनों जो बेअमनी। और मैं उस पर ज़ाहिर उस तरह अभी किसी शक्कू को शुबहात में तो मैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत को इन दोनों महाजों पर हालात का सामना करना पड़ेगा। एक जो सियासी महाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, गो के उस पर जब हम आएंगे तो मैं बात करूँगा। लेकिन ये जो दहशतगर्दी का मामला है, जैसे आपने बुनेर में बताया कि ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर हमारे 2 जवान शहीद हुए। एक हाई वैल्यू टारगेट रब्बानी, वो उनको उन्होंने मार दिया। रोज़ाना की बुनियादों पर हमारे फोर्सेस जो है वो उन पर हमला होता है। फिर अगर कहीं कोई हल्की फुल्की कोई चीज़ हो जाती है तो फिर तकसीम डालने की कोशिश की जाती है सियासत के लबादे में। हालांकि सियासत जो होती है वो
سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اداروں کے درمیان تقسیم، اداروں کی اداروں سے لڑائی، مطلب اس سے پہلے عدلیہ حملے انڈر اٹیک تھی ایک کسی ایک آڑ میں، اور اب ایک اور ادارہ جو دہشت گردوں کے ساتھ نبردآزما ہے وہ اب انڈر اٹیک ہے. تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو مقاصد ہیں. اچھا، جب یہ چیف آف آرمی سٹاف آئے تھے نا، جب انہوں نے کمانڈ سنبھالی تھی، تو ان کا مین فوکس کے پی کے میں دہشت گردی اور جو سرحد پار سے ہوتی ہے، جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا. اور اس کے اوپر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی، فارمیشن کمانڈر کانفرنس نیشنل بھی سیکورٹی کمیٹی ہوئی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی ہوئی، اور ان کے اعلامیوں میں کہا گیا کہ قومی پالیسی کے برعکس جا کر ملیٹنٹس کو لا کر واپس آباد کیا گیا. اور یہ ہمارے وزیر دفاع نے بھی اسی تحفظات سوال اٹھائے انہوں نے کہ ان کے خلاف آخر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، ٹھیک، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے. تو آج ہم خمیازہ دیکھ رہے ہیں نا، بھگت رہے ہیں. ہمارا کوئی علاقہ جو ہے محفوظ نہیں ہے اس طرح کی وارداتوں سے. اچھا خالد قیوم صاحب، کتنا عرصہ لگے گا یہ اس دہشت گردی کے اوپر قابو پاتے ہوئے؟ اب تو وہ بڑا مکس اینڈ میچ سا ہو گیا ہے کے پی کے میں خاص کر. یہ دیکھیے، نہ صرف کے پی کے میں بلکہ اس وقت بلوچستان اور کے پی کے دونوں جو صوبے ہیں وہاں پر دہشت گردی کی ایک جو ہے نئی لہر ہے، اور دہشت گردی کے پے در پہ جو واقعات ہیں وہ وہاں پر رونما ہو رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ پاکستان نے جو ہے ایک بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے، بلکہ اس خطے کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے بڑی جو قیمت ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، وہ پاکستان نے ادا کی ہے. اور اس میں اب تک آپ جانتے ہیں کہ 90,000 کے قریب شہادتیں بھی ہو چکی ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو جو ہے وہ $200 ارب تک نقصان پہنچ چکا ہے. لیکن جو بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی جو ہے یہ کے پی سے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہ کھل کر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دہشت گردی تو وہ بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو اندر جا مطلب 20 ہم نے پاکستان کے مختلف دنیا کے حصوں میں شہریوں کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک رپورٹ بھی ہے اور وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں. اس کی بھارت کی جو سرپرستی ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی میں، وہ تو کھلے عام اب جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کا اظہار جس طرح بھارتی سیاستدانوں کی طرف سے بھی اب کھل کر رہا ہے. اس سے پہلے کلبھوشن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اس کی گرفتاری جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اس صورتحال میں دیکھیے کہ جو ہمارا دوسری طرف جو ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر بھی جو ہے اس روٹ کے ذریعے ہی، اس سرحد کے ذریعے ہی جو بھارت ہے وہ وہاں پر دہشت گردی کو آپریٹ کر رہا ہے، فروغ دے رہا ہے، سرپرستی کر رہا ہے. اور تمام تر ان کو جو وسائل ہیں وہ بھی جو ہیں ان کو وہاں سے فراہم کیے جا رہے ہیں. اور جب دیکھیے، جب افغانستان کے اندر جو ہے یہاں سے امریکی فورسز واپس گئیں، تو جہاں پر جو دوحہ معاہدہ تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے افغانستان کی جو حکومت ہوگی، طالبان کی وہاں جو حکومت ہوگی، وہ وہاں طالبان کی اور خاص طور پر افغانستان کی جو سرزمین ہوگی وہ ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے جو وعدے دوحہ ایگریمنٹ میں کیے گئے تھے ان پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور ان پر عمل درآمد کے لیے جو ہے امریکی جو محکمہ خارجہ کا ترجمان ہے، ان کی بھی چند روز پہلے اس حوالے سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا کہ دوحہ معاہدے میں جو معاملات طے ہوئے تھے، جو ذمہ داریاں وہاں کی افغانستان کی حکومت کی تھی، وہ ان کو پوری کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو کھلے عام مداخلت ہے بلوچستان کے اندر، اس کے خاتمے کے لیے عالمی برادری، یو این او اور بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا. اچھا ولید صاحب، یہ جو وزیر اعلیٰ کی ملاقات بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں کور کمانڈر کے ساتھ پشاور میں، تو جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ جو موضوع گفتگو تھا یا جو ساری مدعا تھا وہ تو امن و امان والی صورتحال تھی. تو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ، یہ بنیر کا واقعہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے فیڈرل کو، وفاق کو؟
دیکھیں صوبوں نے تو پوری ہیلپ کرنا ہے، یعنی کہ صوبوں کی جو ہیلپ ہوگی اس کے بغیر وفاق اکیلا تو کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر لیکن ان کی تو ایک خاص قسم کا اس پارٹی کی جن کی حکومت ہے یا جن کے وہ حمایتی یافتہ ان کا ایک خاص جھکاؤ ہے، اور جتنے طالبان یا جتنے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے ان کو لا کے آباد کیا تھا. آپ دیکھیں کہ مانی پی ٹی آئی تو کھلے عام کہتے رہے کہ ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بھائی ہر قسم کے مذاکرات کو کر دیکھ لیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے ہر قسم کے مذاکرات کیے. اب مذاکرات میں اگر کہا جائے کہ آپ ہتھیار پھینکیں تو وہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک، وہ اپنے جو ان کے ایجنڈا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں، جیسا بھی ہے، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرانا چاہتے ہیں، اس سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کہ آپ ایک ایسے گروپ کو جو کہ ہتھیار اٹھائے کھڑا ہے اور ہتھیار اٹھا کے پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے اس کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اور اگر کوئی پارٹی پاکستان میں اس پارٹی کو، اس گروپ کو سپورٹ کرے تو ایک ڈرما ہے. یعنی اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست کرنی. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ایٹ سٹیک لگانا ہے، اور ایسے گروہ کی سپورٹ کرنی ہے اور کھلے عام کرنی، جس میں یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں. انٹرنیشنلی آپ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ نہیں جی وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور آپ دیکھ لیں ان کو آباد کیا گیا، کتنا نقصان ہو رہا ہے. یعنی یا تو یہ کہ آپ بات کر لیتے ہیں پھر ان سے، آپ کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بات کر لیں ان سے کہ بھئی یہ جو دہشت گردی ہے اور وائلنس جو ہے اس کو ختم کریں، اور جو کوئی بات کرنی ہے وہ بات کریں. کون سی باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو ان سے کرنے والی ہیں؟ ہتھیار کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے وہ تو مطلب پاکستان کو انہوں نے پورا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور بارڈر سے وہ اس طرف آتے ہیں اور دوسری طرف جا کے غائب ہو جاتے ہیں. اور افغان حکومت کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں طالبان حکومت کے ساتھ، وہ یہ بنیادی وجہ بن رہی ہے. طالبان جو ہے وہ حکومت جو ہے ان کی وہ یہ سمجھتی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر ہم کوئی مطلب اینیموسٹی یا دشمنی لیتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف جائیں گے، ہمیں حکومت نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہ خود بھی داعش کو وہاں پہ کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اگر وہ پاکستان کی طرف اٹیک کر رہے ہیں تو وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ جیسے دوحہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کس طرح سے ان کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں. اس طرح تو مطلب کام جو ہے ہمسائیگی جو ہے وہ تو خراب ہوتے جائے گی، متاثر ہوتے تعلقات خراب ہوتے جائیں گے. اگر تعلقات خراب ہوں گے آپ کی معیشت خراب ہوگی، ہماری بھی معیشت خراب ہوگی، کیونکہ آپ کو ایکسیس تو ادھر چاہیے کہ کراچی پورٹ چاہیے آپ کو، اور ٹریڈ آپ نے کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے. تو وہ ٹریڈ جو ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک گروپ کو کھلے عام چھوڑ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور پاکستان میں برباد کرتا پھر. اچھا یہ آخری سوال کر کے ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. صدر مملکت نے پچھلے دنوں جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا تو چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر مملکت نے وہاں پر جو مطلب ایک جیسچر ہوتا ہے نا یہ والا کہ وہ جنازوں کو کندھا دیا شہداء کے، وہاں پر صدر مملکت نے خطاب بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اچھا پبلک سپورٹ کی جو بات ہے، جہاں تک یہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں جو مذہبی حوالے سے دہشت گردی ہوتی ہے اس کو مذہب کی آڑ میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو تو کنڈیم بڑے ہم کہتے ہیں خضوع سے کرتے ہیں، لیکن جب بی ایل اے وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہمارا سٹینڈرڈ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال یہ عام تاثر ہے. نہیں تاثر ہی غلط ہے. میں انٹیلیجنشیا کی بات کر رہا ہوں اس کے. نہیں اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو بلوچستان میں ایک تو بی ایل اے ہے جو لوگوں کو اعلانیہ جو ریاست کے خلاف باز آ رہا ہے، اس کے لیے تو کبھی بھی کسی نے ایک سافٹ کارنر نہیں دکھایا. ٹھیک، ابھی بھی صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، بلاول بھٹو ہوں، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، سب نے اس کو اسی طرح کنڈیم کیا ہے جس طرح ٹی ٹی پی کی واردات. نہیں وہ تو گورنمنٹ سائٹ پہ اسٹیٹ لیول کی بات تو ٹھیک ہے. ہاں ایون انٹیلیجنشیا میں بھی جو چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہوتی ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے نو وہاں پر لوگوں کو اتار کر مارنا بس سے، کئی بار سندھ کے لوگ وہاں پر اسی طرح مزدور محنت مزدوری کرنے والے ان کو اسی طرح اتار کر بسوں سے مارا گیا. تو یہ کبھی بھی کسی نے بھی میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی واردات کے اوپر
اس طرح کے حملوں کے اوپر، اس طرح کے ظلم اور بربریت کے اوپر کبھی کسی نے اگر مگر چونکہ چنانچہ کیا ہو. اگر کوئی کرتا ہے غلط کرتا ہے. ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے محنت کشوں کو ماریں. مطلب وہ جو گزشتہ حکومت میں جو ہزارہ لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہ کان کن تھے. کان کن تھے. ٹھیک بات. اب ان کو آپ نے کسی فرقے کی بنیاد پر مارا ہے، کسی نسل کی بنیاد پہ قتل کیا ہے یا کوئی اور مقصد ہے، اس کی کسی نے سپورٹ نہیں کی، نہ کسی کو کرنی چاہیے. یہ کوئی نیشنلزم نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اسی کی تو کسی بھی صورت، ہاں صوبے کے حقوق کی بات کرنا، سیاست کے اندر رہ کر بات کرنا، بندوق کے بغیر بات کرنا، زبان سے کرنا، سیاسی جدوجہد کرنا. بندوق اٹھانے والے کی تو کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ اسلام کی آڑ میں کرے، چاہے وہ قومیتوں کے حقوق کی آڑ میں کرے. صحیح. اس میں آصف زرداری صاحب جب صدر بنے تھے تو انہوں نے جا کر معافی مانگی تھی کہ بھئی آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے نا. بلوچستان محروم رہا ہے، لیکن اب اس محرومی کی آڑ میں بھئی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں آپ جو ہے زائرین کو ماریں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی انسان کو. اچھا اب ذرا اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. وہ ہے بلوچستان میں ہونے والا ایک جلسہ، اور وہ میں نے پارٹیاں آپ کو گنوا دی کہ 6 پارٹیوں کا یہ اتحاد ہے. بی این پی مینگل آپ مس کر گئے تھے. بی این پی مینگل میں معافی چاہتا ہوں. ہاں جی بالکل بالکل. تو اب ٹارگٹ ان کا ہے، ظاہر ہے کہ حکومت نہیں. کیا یہی تو کنفیوژن ہے نا. اچھا ٹارگٹ یہی تو آج جھٹکا ملا ہے. اچھا ہاں قیدی نمبر 804 کو محمود خان اچکزئی، آپ نے نام اس وقت اجمل خٹک کہہ دیا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم حکومت گرانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. ہماری تحریک حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے، ہماری تحریک آئین کے تحفظ کے لیے ہے. یعنی جو ان کے صدر بنے ہیں، جو صدر بنے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کی صدارتی امیدوار تھے سنی اتحاد کونسل کے، ٹھیک، یا جو بھی نام ہے، جو بھی شکل ہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر، ابھی تک تو پتہ نہیں کون سی شکل ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تحریک حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے، ہماری تحریک آئین پر عمل درآمد کے لیے ہے، ہماری تحریک اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے. ٹھیک. بھائی کون نہیں کہتا؟ سبھی کہتے ہیں. سبھی کہتے ہیں. تو یہ بڑا جھٹکا ہوگا، مجھے لگتا ہے بڑا سرپرائز ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس میں جو 2 بڑی تگڑی جماعتیں ہیں، ایک ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، ان کی پاپولرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جماعت اسلامی جو اپنی پاپولرٹی کھو چکی، لیکن ان کو جو نیا چہرہ ملا ہے وہ جفاکش ہیں، بڑے انرجیٹک ہیں، اور ان کا پولیٹیکل پیٹرن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی والا ہے. سیاسی اسٹائل جو ہے نا، میں نظریے کی بات نہیں کر رہا، سیاسی اسٹائل، لگے رہو. تو وہ اچھا اگر یہ 2 جماعتیں، کراچی میں وہ لوڈ شیڈنگ سے شروع کیا تھا، پھر جو میئر کا الیکشن ہوا جب کراچی کا، اس میں انہوں نے نتھ ڈال کے رکھا باقاعدہ، اچھا خاصا ٹینشن دیا نا انہوں نے. پھر وہ ہم اس میں نہیں جاتے کہ وہ کس حد تک ٹھیک تھے کس حد تک غلط تھے، لیکن انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ جی میں نے سکون سے ان کو نہیں رہنے دینا، نہیں رہنے دیا. ٹھیک. اچھا خاصا انہوں نے ٹف ٹائم دے رکھا. تو یہ 2 جماعتیں، باقی سنی اتحاد کونسل ایک ٹانگا پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پریکٹیکلی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، انہوں نے تو اپنی پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑا. پختونخوا ملی عوامی پارٹی بلوچستان میں بہت محدود حد تک کچھ اضلاع میں ان کی ہے. مجلس وحدت المسلمین وہ بھی اسی ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں ایک جماعت ہے ان کا ایک ہے. اچھا بی این پی مینگل وہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، کیے گئے یا ہوئے. تو یہاں پر اب اگر وہ جو محمود خان اچکزئی جن کو صدر بنایا گیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ہم نہیں گرائیں گے اور آئین کے تحفظ کی ہماری تحریک ہے، تو آئین کا تحفظ تو ہم سب چاہتے ہیں، جہاں جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی وہاں سب نے نکلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر 3 اپریل کو جو آئین توڑا گیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے. جب روزانہ بانی پی ٹی اندر سے کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، اگر یہ سے بات کروں گا، تو وہاں آئین کا تحفظ کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک بات. اگر وہ سیاست میں مداخلت کی دعوت یا دیں گے، ایون وہ سرعام کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو فلاں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور فلاں کے لیے میں نے 2 کمیٹیاں بنائی تھی. بالکل وہ آئین کے کون سی آرٹیکل کے اندر فال کرتا ہے؟ تو چوئی صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ حکومت کو کوئی وقتہ ڈال سکتا ہے، کوئی پریشانی ہوگی، یا اگر نہ بھی ہو تو کم از کم سماجی سطح کے اوپر، سیاسی سطح کے اوپر انریسٹ اتنا ہو جائے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے، کبھی وہ خط لکھ کے کبھی کچھ کر کے وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ تحریک
तहफ़्ज़ आइन है या तहरीक रहाई बानी चेयरमैन? ये वो उन्होंने कही है बात। हाँ, ये साहब भी ने एक मैं उन्होंने कहा है उन्होंने एनआरओ पार्लियामान जो माजरत के साथ उन्होंने एनआरओ मांगा। उन्होंने कहा जिस तरह मोहतरमा वो एनआरओ कुछ और था, हाँ वो तो उसको नेगेटिव किया गया ना। अच्छा नहीं, पहले चौधरी साहब से हाँ, मैं पूछ वो कह लेते रहा हैं कि हूँ वो एनआरओ बताएं कि वो एनआरओ बेनज़ीर साहिबा वाला वो कौन सा एनआरओ था, और जो इमदाद सुमरो साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब मांग रहे हैं एनआरओ, इनमें फ़र्क क्या? देखिए, एनआरओ तो हमेशा जो है वो रिहाई के एनआरओ जो है ना वो रहे हैं। और मैं असल में दूसरा सवाल ये करना चाहता, एक तो मेरा सवाल ये है। अच्छा, आप सवाल कर रहे हैं चाह रहे हैं? तो हाँ ठीक है। एक सवाल तो ये है कि ये तहरीक है कौन सी, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जो आज तक पाकिस्तान में जो तहरीकें चली हैं और जो इस हवाले से अलायंस बने हैं, क्या जो कामयाब हुई हैं तहरीकें और तहरीकें शुरू हुई हैं वो लाहौर से और पंजाब से या इस खित्ते से शुरू हुई हैं क्या, या फिर पशीन से शुरू होने वाली तहरीकों ने कोई कामयाबी कभी हासिल की है? अच्छा नहीं, ये आपकी बात जो है वो दिल को लगती है कि लाहौर चूंकि आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है, एक वो पॉलिटिकली रिच है और एक हिस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान मैंडेट बड़ा है पंजाब का, पंजाब का मैंडेट बड़ा है। लेकिन जिस इलाके में थोड़ा मुझे मौका दे तो मैं थोड़ा वहाँ उस इलाके का भी बयान कर दूं कि जिस इलाके में पशीन में जो है वो ये तहरीक का आगाज़ हुआ है, वो इलाका कौन सा है? वो इलाका दरअसल इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल जो है वो ये हो चुकी है कि यहाँ पर तो कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उन्होंने जो पार्टी है पीटीआई, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस इत्तेहाद के अंदर, उन्होंने इसकी अलायंस की जो क़यादत है अब वो एक इलाकाई पार्टी को, एक छोटी पार्टी को इसलिए दी है, और वहाँ से पशीन में इसलिए जलसा किया कि वहाँ महमूद अचकज़ई का वो एरिया है और वहाँ पर वो हर साल एक बरसी का अपने बुजुर्गों की वालिद की बरसी का एक जलसा करते हैं। ये वो तो जलसा ये था, उस जलसे को उन्होंने जो है वो इसको उसमें कन्वर्ट किया है। और ये दूसरा जो इलाका है, दूसरा जो जलसा था चमन में, और चमन से वो खुद मुंतखब हुए हैं, ये पट्टी है, ये एरिया। सवाल तो पीटीआई के लिए है कि वो इतनी बड़ी पार्टी है और वो पंजाब के अंदर जहाँ पर वो सबसे बड़े दावेदार हैं अपनी मकबूलियत के, और वहाँ पर तो कोई इस तरह का 25 मई के बाद से आज तक कोई जलसा नहीं कर सके, कोई तहरीक नहीं चला सके, कोई मार्च नहीं कर सके। तो फिर वो ये उनका चौधरी साहब क्लेम ये है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमारा मैंडेट छीन लिया गया है, उनका क्लेम है। हाँ जी, तो हुकूमत तो बन गई है कोई और, अब किसी और की हुकूमत में तो जलसा करना जरा मुश्किल काम होता है। देखिए, हमने माजी में भी तहरीकें देखी हैं। ठीक, हमने एआरडी की तहरीक देखी है, हमने एमआरडी की तहरीक देखी है। इन तहरीकों में छोटी पार्टियां भी होती हैं, छोटी पार्टियों का भी अपना एक रोल होता है, लेकिन जो बड़ी पार्टी होती है लीडिंग रोल हमेशा उसका रहा है। एमआरडी के अंदर पीपल्स पार्टी का जो जलसे होते थे, जो पब्लिक आती थी, वो पीपल्स पार्टी के लोग आते थे। और इसी तरह एआरडी के अंदर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, अब वो जलसे जो हैं उनके कारकुनों से जलसे भरते थे। तो ये तो हम पहली दफा दे रहे हैं कि पहले वो क़यादत लेकर मौलाना फजलुर रहमान के पीछे वो भाग रहे थे कि आए आप जो है ये क़यादत संभालें, आपके पास लोग हैं, हमारे लोग तो निकलने के लिए तैयार नहीं, तो आपके लोग तो निकल आते हैं। तो एकदम वो अपने मुफाद के लिए जो है वो अपने मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी तमाम तर जो इख्तलाफात हैं, आपको याद है किस नाम से पुकारते? जी आज बल्कि आज वो तो नारे अब लगे, उनके साथ हाँ, वो नारे भी और लगे, इस सिर्फ तहरीक रोक को लिया। एक और दचका लगा है अच्छा कि ये दरअसल जेयूआई को साथ मिलाना चाहते थे, वो नहीं है, लेकिन जेयूआई इनके अलायंस में शामिल नहीं। अच्छा, कल सलमान गनी साहब यहाँ पे थे, वो कह रहे थे कि उनकी जमात इस्लामी के एक लीडर से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि जी कि हम कोई भी तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरफ लेके जाना चाहेगी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें इसका मतलब है कि फारिग हो गया सर, ये जो इत्तेहाद बनने से पहले ही नाकाम हो गया। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कोशिश है ठीक कि मीडिया में ज़रा इन रहें, क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि आफ्टर इलेक्शंस जितने भी उन्होंने मूव्स की उस पे उनको
خاصی مطلب شرمندگی بھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں غلطیاں ہوئی ہیں جس کا پارٹی کے اندر کافی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت چل رہی ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہے کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اسپوکس مین چینج ہو رہے ہیں جی، کبھی کسی کو کچھ اضافہ ہو رہا ہے کبھی ان میں. تو یہ افراتفری پارٹی کے اندر ہے. ٹھیک، جو اتحاد کیا اس سے بھی عدالتوں میں بھی چلے گئے، وہ وہاں بھی کامیابی نہیں ملی. یعنی کہ ایک انتشار والی کیفیت ہے. تو وہ پارٹی اب چاہ رہی ہے کہ ہم کوئی ڈفرینٹ کام کریں. تو اس اتحاد کے انڈر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی روز جب جلسے کریں گے تو میڈیا میں ہائی لائٹ تو ہوں گے، تو تاکہ وہ جو ہماری غلطیاں پیچھے گئی ہیں ان پہ ذرا مطلب پردہ پڑ جائے. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفہ لے کے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس پر غور کریں گے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ابھی تک کی بحث سے تو لگتا ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ شاید اچیو نہ کر پائے جو ٹارگٹس بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک جو کہہ لیں کہ اس حکومت کو یا پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام پیدا کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ کامیاب ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، اس پر آ کے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. میں امداد سمرو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح چوئی صاحب نے کہا تو کیا پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی قد تلاش کر رہی ہے؟ بالکل پہلے دن سے دیکھیں، جب سے اپنا 9 مئی کے بعد ان کے اوپر کاروائیاں ہوئیں، ظاہر ہے شدید قسم کا انہوں نے جرم کیا تھا جن لوگوں نے بھی کیا تھا، اور پراپر زمان پارک میں بیٹھ کر اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، ہم سب نے اس کو آبزرو کیا ہوا. تو اس کے بعد جب سارے لوگ یا تو پکڑے گئے یا انڈر گراؤنڈ چلے گئے تو پھر وکیلوں کا کندھا ملا. جی ٹھیک. اچھا، اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو تحریک کے لیے کندھا ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس نہج تک نہیں جائیں گے، تو جماعت اسلامی بذات خود سولو فلائٹ کی ایکسپرٹ ہے. جماعت اسلامی بہت کم اتحادوں میں ان کا ہے، یہ دونوں میرے سینئر بیٹھے ہوئے تصدیق کریں گے میری اس بات کی، سوائے میرا خیال ہے متحدہ مجلس عمل یا پی این اے. اس تحریک کے علاوہ تو جماعت اسلامی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو قائد صاحب نے لانگ مارچز کیے، وہ سارا کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اکیلے ہوں اور پھر سامنے بھی وہ ہوں، فرنٹ پر بھی جماعت اسلامی ہو. ہاں جی، وہ تو متحدہ مجلس عمل ایک شاہ احمد نورانی صاحب نے وہ لیڈ کیا تھا اس کو. اس کے بعد شاہ احمد نورانی صاحب جب ہٹ گئے تھے یا وفات پا گئے تھے تو اس کے بعد وہ دور بھی بڑا کٹھن تھا، اور کٹھن دور تھا. اور پھر نہیں، اس کے پیچھے کئی اور چیزیں بھی تھیں نا. متحدہ مجلس عمل کے پیچھے کوئی اور چیزیں بھی تھیں. جی ہاں، کے پی کے میں حکومت، پھر 1 سال باوردی رہنا، بہت کچھ تھا. خیر، لیکن یہ اتحاد جو ہے، یہ مجھے تو جو آج تقریریں ہوئی ہیں نا وہاں پر جی، کہ نیچے کراؤڈ کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ان کے خلاف نعرے نہ لگائے، ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. یعنی بے بسی کا عالم ہے نا. تو جو تحریک کا آغاز اس بے بسی سے ہو کہ جلسے کے لیے پشین کا انتخاب کرنا پڑے، قیادت کے لیے محمود خان اچکزی کو آگے لانا پڑے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو تقریر کے اندر جن کے خلاف نعرہ نہیں لگتا تھا تو پی ٹی اے کا وہ جلسہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کہہ کر نعرے لگواتے تھے. ایک بار تو بانی پی ٹی اے نے کہا نا کہ مجھے آرمی چیف نے منع کیا کہ انہوں نے کہا یار نعرے یہ نہ لگوایا کریں، لیکن پھر وہی نعرے لگ گئے. تو وہاں سے ہاتھ جوڑ کر منع کر رہے ہیں کہ نہیں ان کے خلاف نعرے نہیں لگانے آپ نے. تو ایک بے بسی کا عالم ہے نا، سیاسی طور پر سیاسی لاوارثی کا عالم ہے. وجہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سالڈ پولیٹیکل حکمت عملی نہیں ہے، یکسو ہو کے آگے نہیں بڑھ رہے. صحیح. کبھی کسی پر انحصار کرنا، کبھی جو فوکل پرسن جن کا حوالہ ولید صاحب نے دیا کہ بھئی 2 دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا بھونچال آ گیا تھا، اور نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، وہ کہنے جی میں فوکل پرسن ہوں، نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ فوکل پرسن نہیں ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں جی اضافہ کر لیا گیا ہے. پھر وکلا کون سے ملاقات کریں گے، کون سے نہیں کریں گے.
جو وکلا ملاقات کر کے آتے ہیں ان میں سے کون سا سیاسی لائن جو دے رہا ہے اس کو ٹو کرنا ہے اور جو دوسرا دے رہا ہے اس کو ٹو کرنا ہے نہیں کرنا. تو یہ جو افراتفری کا عالم ہے, انتشار کا عالم ہے, جو پارٹی کے اندر انارکی ہے, صحیح, ان کی سیاسی سوچ کے اندر انارکی ہے, وہ نظر آ رہی ہے اس میں. صحیح. یہ جو اتحاد جس طرح کا کیا گیا کوئی مقصد. اچھا, نون لیگ کو بھی کوئی ٹینشن کوئی زیادہ نہیں ہے؟ طلال چوئی صاحب نے آج ان کو کہا کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کا اتحاد ہے جو لوگوں کے مسائل کی بات نہیں کر رہا, کسی کی رہائی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی ایک عجیب و غریب قسم کی وہ چل رہی ہے, صرف کرسی کے پیچھے بھاگنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. میرا خیال ہے کہ اس تحریک کو جو پی ٹی آئی چلانا چاہ رہی ہے دوسروں کے کندھوں پر جو ہے وہ قیادت رکھ کر, اس سے میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کو خطرات ہیں. پی ٹی آئی کی اس تحریک کو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی جو ہیں وہ زیادہ سب سے زیادہ خطرات ہیں. اچھا. اور کیونکہ جو انتشار ہے اس وقت, اس انتشار کا جو ہے وہ اس تحریک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور دیکھیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہے. اور جو سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی فعال ان کا کردار جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر جو حادثاتی لیڈرشپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کی جو اس وقت پی ٹی آئی کے آگے آپ کو سر فہرست جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر لوگ نظر آئیں گے, ان کا سیاسی مائنڈ سیٹ نہیں. اور دیکھیے کہ پاپولیرٹی جو ہے, مقبولیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان سیاسی مائنڈ سیٹ رستہ بناتا ہے سیاست کے اندر. ہاں دیکھیں نا, پاپولیرٹی اپنی جگہ کے اوپر جو کلیم ہے, لیکن 90 سیٹیں لے کے بھی وہ حکمت اور دیکھیے کہ تضاد کتنا بڑا ہے کہ اس تحریک کے ساتھ ہی تضادات جڑے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانا چاہ رہے ہیں اور پہلے تو جا کر آپ پارلیمنٹ کے اندر حلف اٹھا چکے ہیں. یہاں پی ٹی آئی بھی حلف اٹھا چکی ہے, وہاں پر محمود اچکزئی جو صدر ہیں, جو سربراہ ہیں اس تحریک کے, وہ بھی حلف اٹھا چکے ہیں. مینگل صاحب کی پارٹی بھی حلف اٹھا چکی ہے, وہ جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں وہ بھی اٹھا چکے ہیں. اور دیکھیے کہ اور اتنی جلدی کبھی ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک طرف انتخابات اور بھی 2 ماہ ہوئے ہیں اور ساتھ ہی کوئی تحریک جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ شروع کر دی جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس تحریک کے کوئی نتائج جو ہیں وہ اتنی جلدی کوئی نکل 5 سال حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی اس چوئی صاحب کی اور امداد صاحب کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, حکومت تو مدت پوری کرے گی. اچھا. کیونکہ اگر اس طرح کا تاثر جو کہ کچھ حلقے اکثر دیتے ہیں کہ جی 2 سال 3 سال اس کے بعد چینج ہوگا, یہ تو وہ کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے. ٹھیک. پاکستان میں جو عدم استحکام ہے سیاسی, اور جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور بڑی سیویئر قسم کا, پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا عدم استحکام نہ ہو جتنا اب ہے. تو اس میں اس دور میں اگر ایک پاکستان کی 2 بڑی پارٹیز مل کے حکومت بنا کے تو ایگریمنٹ کر کے سارا بیٹھی ہیں, تو اس کو میرا خیال ہے کہ وہ چلنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی پارٹی جو تیسری پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں حکومت ملے فوری طور پر, تو وہ کوئی نیک نامی نہیں کمائے گی اس طرح سے چھین کے. ہاں, اپنی باری کا انتظار کریں, اگلا جب الیکشن ہو تو پھر اس میں اپنی میجورٹی شو کریں اور اس میں آپ آ جائیں سامنے. دوسرا یہ کہ یہ جو تحریک ہے اس کا پرپس جو انہوں نے رکھا ہے کہ آئین کی پاسداری, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ عوام کے کیا مسائل ہیں ان کو فوکس نہیں کیا جا رہا. صحیح. یعنی عوام آپ جائیں گلی محلے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں اس پہ لوگ اگر وہ نعرہ یہ ہوتا تو پھر تھوڑی سی ٹینشن ہو سکتی تھی. نہیں, اچھا, یہ جس طرح بات کی ولی صاحب نے کہ آگے جون ہے اور بجٹ ہونا ہے اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ آپ کے نالج میں ہیں, وہ امریکہ جا رہے ہیں, IMF اور دیگر معاملات ہیں, تو یہ بھی باتیں بڑی عام ہیں. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں, باقی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلے 1.5-2 سال بڑے ٹف ہیں. تو اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تحریک جو ہے وہ سر اٹھا سکے گی, اور خصوصاً موسم گرما میں؟
دیکھیں اس تحریک کا جو آغاز ہے، جو آپ نے قرارداد کی بات کی محمود خان چکسی صاحب کی، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ قرارداد منظور کر کے عمران خان کو رہا کرے، بانی پی ٹی اے کو رہا کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو پتہ چل گیا کہ NRO مانگا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خود صاحب جو ہے وہ اگر FATF پر ملاقات ہوتی تھی، مذاکرات ہوتے تھے، کچھ چیزوں میں اپوزیشن کی کوئی ڈیمانڈز ہوتی تھیں جو ڈیمانڈز مقدمات سے متعلق نہیں ہوتی تھی، وہ باہر آ کر شور مچاتے تھے کہ NRO مانگ رہے ہیں۔ صحیح، یہ تو برملا سریعہ میں NRO مانگ رہے ہیں، یہ تو جلسہ کر کے NRO مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور کسی اتحادی کے ذریعے مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے رہا کر دو، اس کے بعد تحریک ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری جو چیز آپ نے بتائی نا کہ وہ جو وزیر خزانہ جا رہے ہیں باہر، ظاہر ہے IMF کے ساتھ ایک نئے ایگریمنٹ کی حکومت کوشش کر رہی ہے، IMF بھی تقریباً اس پر آمادہ ہے۔ اب کنڈیشنز ہوں گی، کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، 6 سے 8 ارب ڈالر۔ آج ویسے IMF کی جو سربراہ ہیں انہوں نے وہ بڑا حوصلہ افزا ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں نا۔ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جب آخری بار میں نے دیکھا تھا عید کی چھٹیوں سے پہلے تو 70,000 کراس کر گیا تھا، ٹھیک ہے، اسٹاک ایکسچینج کا۔ جی ہاں، اور پھر اگلے سال مہنگائی نسبتاً کم بتائی جا رہی کہ ہوگی، تو اگر پولیٹیکل استحکام، جی ہاں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، اگر اپنا پولیٹیکلی یہ تو زیادہ نہیں وہ فیولنگ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کو، نہیں یہ سچویشن نہیں ان کے جذبات کو زیادہ بھڑکائے گی، نہیں کہ یہ تو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، زیادہ اجلت میں آ جائیں گے۔ ہاں، اور پھر جب اجلت میں آتے ہیں تو بقول صدر عارف الوی فرسٹریشن میں فیصلے کرتے ہیں۔ جب فرسٹریشن میں فیصلے ہوتے ہیں تو اپنا نقصان ہوتا ہے۔ فرسٹریشن میں فیصلہ کر کے قومی اسمبلی سے ریزائن کیا، فرسٹریشن میں فیصلہ کر کے اپنی مستحکم پنجاب اور KPK کی حکومتیں توڑی، فرسٹریشن میں فیصلے کیے نا۔ تو جب نظر آئے گا کہ ملک میں استحکام آ رہا ہے اور استحکام کے نتیجے میں پاپولرٹی ڈاؤن جائے گی، جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ تو شاید رہ جائے، لیکن وہ لوگ جو اپنا اس بنیاد پر کہ جی یہ 16 ماہ کی حکومت ہے تو تباہی پھیلا دی، وہ لوگ جو ادھر ٹلٹ انہوں نے کیا تھا، تو وہ لوگ تو ظاہر ہے پھر فالو نہیں کریں گے، صحیح، وہ سپورٹ تو ختم ہو جائے گی، تو پھر فرسٹریٹ ہوں گے۔ ملک کے اندر استحکام آنا، لوگوں کے مسائل کچھ حل ہونا، سارے تو نہیں ہو سکتے، مہنگائی کا کچھ کم ہونا ایک انڈیکیٹر ہوگا نا لوگوں کے لیے کہ یار بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس سے ان کی پاپولرٹی کم ہوگی اور وہ فرسٹریٹ ہوں گے۔ دیکھیں چوہی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے وہ ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے کہ ان کو سب کچھ مل جائے، باقی سارے جو ہیں چور ہیں، لٹیرے ہیں اور باقی سارے خراب ہیں اور کسی کو کچھ نہ ملے۔ تو اگر چیزیں سموتھلی آگے بڑھتی ہیں تو تحریک انصاف اپنی حمایت یافتہ جو حکومت ہے KPK کو، اس کو استعمال کر سکتی ہے انریسٹ پیدا کرنے کے لیے، عدم استحکام کے لیے، یا ایک سیاسی بھونچال پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیے بانی PTI جو ہیں انہوں نے اپنا جو ایجنڈا ہے اس کا راستہ بنانے کے لیے اور راستہ لینے کے لیے ملک کے سب سے جو حساس ترین معاملات ہیں ان کو ہٹ کیا ہمیشہ، اور سب سے حساس جو معاملہ تھا جب انہیں علم ہوا کہ اب میری حکومت جانے والی ہے، تو پھر سب سے حساس معاملہ تھا اس وقت معیشت، اکانومی، اور جو IMF کے ساتھ خود ہی ایک معاہدہ کیا اور پھر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنا راستہ بنانے کے لیے ملک کا مفاد جو ہے اس کو داؤ پر لگایا اور اس IMF کے ساتھ معاہدے سے انحراف کیا، جس کی قیمت آج تک پاکستان جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو اساس معاملہ تھا اس کو ہٹ کیا، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جس طرح انہوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے قومی سلامتی کے اداروں کو ہٹ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج تک جو ہے وہ حالات جو ہیں اسی کا شکار ہیں اور اس کو نقصان پہنچایا گیا ملک کو۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF کے دفتر کے باہر تو وہاں پر مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور GSP پلس جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا ہوا ہے، اس کو رکوانے کے لیے بھی یورپی یونین جو ہے اس کو رجوع کیا جاتا ہے۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کا جو اکنامک ایجنڈا ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اور اس وقت جو ہمارا وفد جا رہا ہے،
چکا ہوگا، جب پہنچ جائے گا وہاں IMF کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے جو ہیں ہمارے معاملات شروع ہونے والے ہیں. ہماری سٹاک مارکیٹ بلندیوں کو چھو رہی ہے. ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں جو ہے ایک نمایاں اضافہ ہو چکا ہے، اور ہماری جو مہنگائی کا ایشو ہے اس میں کمی کے بارے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اپنی آؤٹ لک رپورٹ میں بتا رہا ہے کہ اگلے سال جو ہے اس سال 25% رہے گی، اگلے سال کم ہو کر یہ 15% تک آ جائے گی. ہماری GDP جو ہے وہ 1.9% سے بڑھ کر اگلے سال 2 جو ہے وہ اس سے بڑھ جائے گی. تو یہ جو معاملات معاشی بہتری کی طرف ملک جانا چاہ رہا ہے اور اشاریے جو بہتر ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے دراصل اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک بار پھر پاکستان کی معیشت کو، اکانومی کو وہ ہٹ کریں. میں ان کی باتوں میں بڑا کھو گیا تھا، تو میں جو سوچا ہوا تھا میں نے آپ سے میں پوچھوں گا وہ میں آگے پیچھے کر گیا ہوں. تو میں بیسیکلی جو سوال میرے ذہن میں اب ابھرتا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ اسی تنخواہ کے اوپر ہی کام ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ جو 6 رکنی اتحاد ہے، سیاسی اتحاد ہے، اس کا اگلا جلسہ جو ہے وہ کسی پاکستان کے بڑے شہر میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جلسہ ہو بھی جائے کہ جلسے کا مطلب ہے وہ جو ایک ٹریڈیشنل جلسہ ہوتا ہے. ہاں ٹریڈیشنل اس طرح سے شاید نہ ہو سکے، ہاں لیکن جلسے وہ کریں گے. اوبیسلی تحریک ایک لانچ کی انہوں نے، اور جس کا مقصد آئین کی پاسداری ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ آئین کی پاسداری ہو، کون نہیں چاہتا. تو اگر وہ رہائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے کہ آپ رہائی ایسے تو نہیں ہوگی صحیح کہ آپ مطلب وہاں سے تحریک شروع کریں اور رہائی جو ہے نا پریشر ڈال کے حکومت کے اوپر اور اداروں کے اوپر، تو پھر جا کے آپ کہیں جی ان کو رہا کریں. تو وہ تو عدالتیں کریں گی، عدالتیں جو بھی فیصلے دیں گی ان کو ماننا پڑے گا، تو وہ آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو اس لیے یعنی ایک تو وہ ایکٹیویٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں نا، جیسے ابھی پہلے بات ہوئی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابھی ناکامیاں ان کو دیکھنا پڑی ہیں اب وہ ذرا اسٹریٹ میں جائیں، لوگوں میں ذرا روز ایکٹیویٹی شو کریں تاکہ ہم ایکٹیو رہیں اور عوام میں ہمارا نام جو ہے نا وہ چلتا رہے. عوام سے رسپانس ملنے کی کتنی توقع ہے آپ؟ نہیں وہ اتنا زیادہ رسپانس اب اس چیز کے اوپر نہیں مل سکتا. ٹھیک، یعنی آپ جس ایجنڈے پہ آپ چل رہے ہیں اس پہ اتنا رسپانس، عوام کا کنسرن وہ اتنا بڑا نہیں ہے. عوام کا کنسرن کچھ اور ہے، ان کی مالی اور جو معاشی صورتحال ہے وہ ہے، یعنی وہ اس طرح کی باتیں اب نہیں کر رہے. اور اس کے لیے پھر لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام دینا پڑے گا، کیونکہ پروگرام یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے آپ نے کسی کے پاس 3.5 سال حکومت کی، ٹھیک ہے، جی جب پوچھا جائے کہ کیا ہوا تو وہ کچھ یاد ہی نہیں آتا. کیا کہتے ہیں کہ جی وہ میں تو فیصلے نہیں کرتا تھا، ہم تو وہ فیصلے تو ادھر ہو رہے تھے. یعنی کہ آپ کو پاکستان تبدیل کرنے کا موقع دیا گیا. آپ کو جو آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ریولوشنری لیڈر ہیں مسلم اما کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی. پہلے 100 دن میں آپ کہہ رہے تھے کرپشن ختم کروں گا، پھر انڈے لمبا چوڑا پلان تھا سارا. یعنی اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بانی جو ہے انہیں کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا. یعنی کہ ان کے مائنڈ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے کام کر سکیں. اور اس 3.5 سال میں انہوں نے شو کیا. یہاں پنجاب میں بزدار کو حکومت دے کے اور KP میں محمود خان کو. ان پرائیویٹ ان کے اپنے لوگ بڑے لیڈرز یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی غلطیاں کی ہم نے. اور وہ غلطیاں کون کر رہا تھا؟ یہ چھوٹے لیڈر تو نہیں کر رہے تھے، جو رہنما ہے بڑا جی وہی فیصلے کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور وہ آئندہ بھی کرے گا. لیکن اس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، پلان نہیں ہے. جب بھی ہم ان کے لیڈر سے ملتے تھے کہ بھئی آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے، آپ کی حکومت اگر بن گئی تو کس طرح سے آپ چلائیں گے؟ وہ کہتے تھے وہ بانی دیکھیں گے، ان کے پاس ہے پلان. بانی کہتے تھے اسد عمر جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومت چلائی گئی. اور اینڈ جو ہے وہ جیسے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیچھی اگاڑ دو، وکٹیں توڑ دو، ٹھیک ہے، صحیح وہ کر کے تو آپ نے کہا یہ لے کر. یعنی یہ اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہے تو پھر تو بڑا خطرناک ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہاں جی سیاسی عمل کو بے توقیر کر کے، اس کو بے وقت کر کے، سیاست کو گالی بنا کے پھر آپ اس سیاسی میدان کی تحریک میں آ کر مقاصد حاصل نہیں کر سکتے.
کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ نے سیاسی عمل کو بدنما کر دیا ہے، اس پر داغ لگا دیے، اس کو بے توقیر کر دیا ہے۔ تو جلسے سیاسی عمل کا حصہ ہوتے ہیں نا، تحریک سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم تو ان کے تحریک چلانے کے حق سے انکاری نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے، کریں۔ ابھی دیکھیں مقدمے پڑے ہوئے ہیں، ابھی 190 ملین کا ہے معاملہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدموں کے فیصلوں سے پہلے ہی ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، نارو دے دیا جائے، واٹس ایور۔ تو ان حالات میں چوہی صاحب آپ کو بانی جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ وہ دیکھیے کہ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ معیشت کو ٹارگٹ کیا جائے، معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ ان کو وہ حالات مجبور کریں کہ ان سے بات کی جائے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ان کو جو ہے پھر رہائی مل سکے۔ مجھے تو یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ معیشت تو بہتری کی طرف جا رہی ہے، ڈالر روزانہ نیچے آ رہا ہے، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ ان کی خواہش پوری ہو سکے۔ چلیں، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ جی آپ بات نہیں میں بات نہیں کر رہا، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ میں جاتے جاتے آپ کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے سر؟ میں بریفلی یہی کہوں گا کہ اگر اس ٹائم پہ مشکل وقت میں اگر یہ سارا جو اتحاد ہے وہ اس چیز کا اعلان کرے کہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر، اول تو معیشت ہے نا، معیشت ہوگی تو آپ ساری پارٹیاں سروائیو کریں گی، سارا ملک سروائیو کرے گا، کہ معیشت کی خاطر ہم حکومت کے اس پازیٹیو ایجنڈے کو، ہاں کوئی آئیڈیا ہے ڈفرینٹ وہ بھی دے دیں، ساتھ ڈفرینٹ آئیڈیا ہے وہ دیں کہ آپ معیشت کو اس طرح سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، تو ساتھ دیں گے تو ہسٹری میں آپ کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس ٹائم پہ یہ جو اتحاد تھا وہ بھی بالکل اس نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ؟ نہیں، وہاں پہ بالکل نہیں ہے، لیکن ایسی پازیٹیوٹی دکھائی گئی تھی۔ جب 2018 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کی بات کی تھی کہ آئیں جو کچھ ہوا ہم بھول جاتے، چلتے ساتھ۔ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں انہوں نے کسی کو ساتھ، انہوں نے کہا یہ نعروں مانگ رہے ہیں۔ تو پازیٹیوٹی تو ماضی میں دکھائی گئی تھی اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا حکومت میں ہوتے ہوئے، تو آج وہ ایک صورت جواب دیں گے۔ ان کے پاس یہ ہے کہ جی مجھے رہا کریں، مجھے سارے مقدمات ختم کریں، اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، ان کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے، جو لوگ آتے ہیں ان سے یہی کہتے ہیں جی ذرا مجھے۔ اچھا، اگر یہ سیاسی عمل شروع ہوا ہے 6 جماعتوں کا، تو یہ 6 جماعتیں جو ہیں وہ تحریک چلانے سے زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہ تحریک چلانے کے ساتھ ساتھ کیا وہ سیاسی عمل کا یا پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے، کوئی بات چیت کے لیے گورنمنٹ کی طرف بڑھے گی یا اس طرف آئے گی، یا احتجاج؟ دیکھیں، میں جو صدارتی الیکشن تھا نا، جی، جس تحریک کے جو صدر ہیں گرینڈ الائنس کے محمود خانہ چکتی صاحب، انہوں نے اس کے نتائج نہ صرف تسلیم کیے تھے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ پہلا الیکشن ہے جس پہ میں دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکتا، آن ریکارڈ تھا، انہوں نے باہر آ کے بات کی تھی۔ جماعت اسلامی ایک اور جماعت، وہ ہمیشہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں یقین رکھتی ہے۔ صحیح۔ باقی جو جماعتیں ہیں وہ وہی کہیں گی جو بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ ہاں، ایون مینگل صاحب کے ساتھ بھی جب ڈائلاگ کی بات ہوگی تو مینگل صاحب تو ڈائلاگ کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ہٹ درمی کے ساتھ چلے گا تو پھر یہ جماعتیں جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کے ساتھ وہ نہیں چلیں گے۔ ظاہر بانی پی ٹی آئی ہٹ درمی کے بغیر تو سیاست نہیں کرتے، صحیح۔ تو پھر یہ والی جماعتیں زیادہ دیر ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو مجھے تو یہ بذات خود جو تحریک ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ اتحاد مجھے بہت زیادہ دور تک چلتا نظر نہیں آ رہا۔ تحریکیں کیونکہ چلتی ہیں نا، ایم آر ڈی بنی تھی، خالد کریم صاحب نے اس کا مثال دی، وہ 83 میں شروع ہوئی تھی۔ چلیں دیکھیں آگے چل کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، کتنے اتحاد بنتے ہیں اور کتنے اتحاد ٹوٹتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔